अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सऊदी अरब और यूएई से कर्जे लेने के बावजूद भी हुकूमत महंगाई के जिन को काबू नहीं कर पाई और हमने देखा कि कैसे एक इकोनॉमिस्ट के रिव्यू के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2019 का एक माह फरवरी ने तमाम महंगाई के रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। द इकोनॉमिस्ट की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 के एक माह ने ही महंगाई के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फरवरी के महीने में अफराते ज़र की शरह पिछले 4.5 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में 2019 के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ, रुपए की कदर में कमी महंगाई की सबसे बड़ी वजह है और मकानात के किरायों, पानी और बिजली गैस के नरखों में इजाफे ने भी महंगाई बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2018-19 के जुलाई तक दिसंबर के पहले 6 माह में औसतन महंगाई की शरह 6.21% रही। ताहम जनवरी में अफराते ज़र की शरह में 1% इजाफा हुआ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खाने पीने की अशिया और मशरूबात में 1.58%, गैर तल्फ पजीर अशिया की कीमत में 4.71%, कपड़ों और जूतों की कीमत में 7.17%, बिजली गैस पानी 11.89%, इलाज मुआवजा 8.40%, ट्रांसपोर्ट 14.96%, मवासलात 7.79%, तालीम 10% और मुतफरिक अशिया की कीमतों में 8.96% का इजाफा हुआ है। नाजरीन, मईशत का गहरा ताल्लुक हमारी सियासत से होता है और आज के सियासतदानों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका इशारा आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया और उन्होंने ये सवाल किया कि अगर हुकूमत के सफ़ों के अंदर ही दहशत गर्दों के हमायती बैठे हों तो फिर सफाया कैसे होगा। कि दुनिया को क्या आप अपने अपोजिशन पार्टीज को कैसे कन्विंस करेंगे कि हुकूमत सीरियस है, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना या कलदन तंजीमों के खिलाफ कदम उठाना, जबकि हम जानते हैं ये आपके एलाइज थे इलेक्शंस में। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन, जहां कलदन तंजीमों रीब्रांड करके इलेक्शंस में उनको लाया गया ताकि पीटीआई को सपोर्ट मिले। HUM का जो ऑर्गेनाइजेशन, जो UN का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान का कलदन तंजीम है, उसका लीडर असद उमर साहब के साथ इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने आते हैं, वो ऐलान करता है पीटीआई का ज्वाइन करना और सपोर्ट करना। तो फिर हम कैसे कबूल करें कि आज आप कलदन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। PTI has to distance themselves from past statements and actions in support of terrorist organizations, in support of banned organizations. 3 ministers that I can think of, whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. One minister publicly met with banned organizations during the campaign. दूसरा एक मिनिस्टर भी मौजूद जिसका वीडियो वायरल काफी दफा हुआ है सोशल मीडिया पे, जहां वो कह रहा है कि जब तक तरीके इंसाफ का हुकूमत होगा तब तक एक स्पेसिफिक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और एक और वजीर है जो कि आप समझे एक वेटरन है, जो हर सिलेक्टेड गवर्नमेंट में वजीर बन जाता। इट इज नोन, इट इज ऑन द रिकॉर्ड about his involvement in training camps for banned organizations. नाज़रीन, सवाल यह है कि अगर हुकूमत कलदम तंजीमों के ऊपर ये क्रैकडाउन नहीं करेगी तो क्या इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा, और अगर भुगतना होगा तो क्या महंगाई बढ़ेगी। और दूसरी तरफ जो हुकूमत दावे करती रही है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो इसलिए बढ़ी है चूँकि पिछली हुकूमत ने बहुत सारे कर्जे छोड़े हुए थे। इन सारी तमाम बातों के अंदर कितनी हकीकत है। आज हमारे साथ हैं, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम लीडर हैं, साबिक गवर्नर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसर बंगाली साहब, इकोनॉमिस्ट हैं,
آپ سب ان کو جانتے ہیں, ان کے کالمز بھی پڑھتے ہیں, میکرو اکنامکس, پلاننگ اور ڈیولپمنٹ, معیشت اور بے روزگاری, ان تمام غربت کے اوپر, ان تمام چیزوں کے اوپر ان کا جو ہے ہی از این ایکسپرٹ آن دیز ایشوز. اور ہمیں جلد ہی جوائن کر لیں گے صداقت علی عباسی صاحب. تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور اکثر لیٹ ہوتے ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ وہ جلدی جوائن کر لیں گے. سب سے پہلے کیسر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, چونکہ آپ معیشت کو دیکھتے ہیں, آپ پلاننگ کو دیکھتے ہیں. اب پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر وہ کالعدم تنظیموں کا صفایا نہیں کرتا تو اس کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت کے اوپر پڑ سکتا ہے. آپ ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے پڑے گا, چونکہ اس کے اندر آپ ظاہر ہے بات کریں گے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی, اور جو عالمی دنیا ہماری طرف سے سینکشنز بھی لگا سکتی اس کے حوالے سے. جی, سینکشنز تو لگا سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوگی افغانستان میں طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے, تب تک ہم گرے لسٹ پر ہی رہیں گے اور یہ تلوار لٹکی رہے گی. لیکن اس کا ایک جو اندرونی قیمت ہے, یہ جو کالعدم تنظیم ہماری ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ موجود ہے, اس کی فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے اور ریاست کے بجٹ سے اس کی فائنینسنگ ہو رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا ڈومیسٹک منی سپلائی انکریز ہے, یعنی نوٹ چھاپ کے جو اس وقت ہم کام چلا رہے ہیں, وہ بہت تیز ہے اور اس سے افراد زر بڑھ رہا ہے. آپ نے ابھی ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی ہے, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ افراد زر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ ابتدا ہے, اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو یہ پورا جو گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر مشینری ہے کمپلیٹلی, وہ بالکل ہی بے معنی ہو گیا ہے, اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. زبیر صاحب, جس طرح کیسر بنگالی صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آج فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں ہم ان کو مین سٹریم کریں گے, ہم ان کو ڈی ویپنائز کریں گے, ہم ان کو نوکریاں دیں گے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی میرا خیال ہے اسد عمر صاحب کا بھی نام لیا, تو میں آپ کو اپرچونٹی دینا چاہتی ہوں چونکہ آپ کا ان کے قریبی تعلق ہے, رشتہ داری ہے. جی دیکھیں, آج بلاول نے جو جنرلی باتیں کی ہیں میں ان سے, ان کی جو باتوں سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ضرور اس چیز کا خیال کرنا چاہیے پاکستان کے تناظر میں کہ یہ جو کالعدم جماعتیں ہیں اور ان پر جو ایکشن ہے یہ ہمیں بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا, اور اس کا براہ راست نقصان پاکستان کے عوام کو ہوا ہے. آپ کی حکومت نے کیوں نہیں لیا؟ پہلے تو میں یہ بتا جی اوکے, میرا خیال ہے ہماری حکومت نے, کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے نہیں لیا, پیپلز پارٹی نے بھی نہیں لیا تھا, ہم نے بھی نہیں لیا تھا. اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ملٹری گورنمنٹ جو اس سے پہلے تھی مشرف صاحب, انہوں نے بھی نہیں لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جنوری 2002 میں مشرف صاحب نے, کوئی اس کی خاص وجہ ہوگی نا کہ یہ لوگ نہیں لیتے پھر. میرا خیال ہے اس کا ایک جنرل تھنکنگ ہے. ایک تو ہم نے ان کو ڈائریکٹلی ریلیٹ اس حوالے سے نہیں کیا. ہم یہ تو کہتے رہے ہیں کہ ہم نے اتنا نذرانہ پیش کیا ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں, لیکن ہم صرف بیرونی قوتوں کو ہی بلیم کرتے رہے ہیں اس کی وجہ, بجائے کہ یہ بھی محسوس کریں کہ اس میں بہت حد تک ذمہ دار, بلکہ زیادہ ذمہ دار وہ قوتیں ہیں جو ہمارے اپنے ملک میں دہشت گردی, جس طرح جیش محمد ہے یا دوسری تنظیمیں. اسد عمر کے حوالے سے انہوں نے 3 وزیروں کا ذکر کیا تھا بلاول بھٹو نے, جس میں سے ایک شاید انہوں نے نام بھی لیا تھا. دیکھیں, میں جہاں تک معیشت کے حوالے سے میں اسد عمر پر تنقید کرتا ہوں اور بھرپور انداز میں تنقید کرتا ہوں. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تھوڑا سا بھی ہلکا ہاتھ رکھتا ہوں. لیکن دہشت گردی کے حوالے سے جو بلاول نے ریفرنس دیا, آئی تھنک آئی ٹینڈ ٹو کمپلیٹلی ڈس ایگری ود ہم, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک ہی از ون آف دی ماڈریٹس ان پاکستانی پالیٹکس. یہ ضرور ہے کہ وہ جو الیکشن سے پہلے وہ جو ریفرنس دے رہے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان خلیل کو ملنے گئے تھے اور ان سے الیکٹورل سپورٹ حاصل کی تھی. جی, اب اس میں میں کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دینا چاہتا, بٹ یہ میرا خیال ہے پاکستانی سوسائٹی میں اتنا ہم وہ گھرے ہوئے ہیں ان تمام تنظیموں سے کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو میرا خیال ہے ہماری کچھ ایک تو مجبوری ہوتی ہے, اور دوسرا کئی دفعہ ہمیں اتنا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم کس لیول پر جا کے ہم وہ کر رہے ہیں. So that can be mistake also.
بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کی تھاٹ پروسیس اس قسم کی ہے کہ اس قسم کی تنظیموں کو سپورٹ کریں. اچھا مگر مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کن مسئلے میں گھر جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون. ہم نے دیکھا ہے کہ یہی پارٹیاں زیادہ تر جا کے کرتی ہیں, باقی دیگر پارٹیاں نہیں کرتی. صداقت عباسی صاحب دیر آئے درست آئے, ویلکم ٹو دا شو. بات اصل میں یہ ہو رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ہم نے آج کی جو بات ہے وہ چلائی کالعدم تنظیموں کے اوپر, اور فواد چودھری صاحب نے بھی اب بیان یہ دیا ہے کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو ہم غیر مسلح کریں گے, ان کو ہم نوکریاں دیں گے اور ان کو ہم قومی دھارے میں لائیں گے. اب عالمی دنیا تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ان کی منی لانڈرنگ بند کریں, آپ ان کے اوپر قدغنیں لگائیں, تو آپ تو کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. تو مین سٹریمنگ ہونے لگی ہے کالعدم تنظیموں کی کہ صفایا ہونے لگا ہے؟ منیزہ بہت شکریہ. بات اس طرح ہے کہ بلاول صاحب نے جو آج تنقید کی ہے وہ شاید تنقید مسلم لیگ نون کی حکومت پہ کر رہے ہوں گے, بیکاز زیادہ عرصہ ان کا تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ پروسکرائب جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں لگی, بیکاز پی ٹی آئی گورنمنٹ ان کی تقریر سے پہلے یا ان کی پریس کانفرنس سے پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی پوری پاکستانی حکومت اور پاکستانی سارے ادارے کہ ہم نے ان پہ بین لگانا ہے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ, ایون جو ان کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز تھی وہ بات تو ہمیں پتہ ہے, مگر اب یہ جو نیا بیان آیا ہے اس کا کیا پس منظر ہے, اور کیا آپ لوگ کالعدم تنظیموں کو مین سٹریم کریں گے یا بین لگائیں گے, کیا پالیسی ہے آپ کی؟ دیکھیں بین تو لگ چکا ہے, لیکن وہ لوگ ہیں وہ جو ہمارے ملک کے اندر ہیں, اب ان کو ہم ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ کوئی اور خدا نہ خواستہ کسی اور طرح کی ایکٹیویٹی میں چلے جائیں. تو ان کو ان دا لانگ رن یہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کے جو لائن ہے اس کے مطابق ایکشن لیے گئے, اور ان کو ڈی ریڈیکلائز کر کے, ان کو مین سٹریمنگ کر کے, ان کو مختلف طریقوں سے, اگر وہ پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آ کے اپنا جو ان کا جو موقف ہے, جو بیانیہ ہے, جو نیریٹو ہے, اس کو ایکسرسائز کریں پولیٹیکلی. یہ تو بات ریاست نے طے کر لی ہے کہ جو وائلنس ہے وہ کوئی بھی کلامی معاف. صداقت صاحب مجھے یہ بتائیے, جو آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے, پہلے ان کے اوپر بین لگے گا, پھر ان کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا, پھر ان کو نوکریاں دی جائیں گی, اور پھر ان کو قومی دھارے میں لایا جائے گا. اب یہ آپ لوگ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیسر بنگالی صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ عالمی دنیا اس کو کیسے دیکھے گی. آج اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی جا رہی ہے یو ایس, یو کے اور فرانس کی طرف سے کہ مسعود اظہر کے اوپر بین لگنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپ جو فائنینشل ہے وہ اس کو چوک کریں جتنے بھی ان کے راستے ہیں. تو یہاں پہ تو یہ بات ہو رہی ہے, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ان کو مین سٹریمنگ کی بات ہو رہی ہے. جی مجھے بڑی تشویش ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. ہماری ایک تاریخ ہے کہ ہم کرمنلز کو مین سٹریم کرتے ہیں. آپ جو ایمنسٹی سکیمز ہوتی ہیں ٹیکس ایویڈرز کے لیے, جن کو جیل میں ہونا چاہیے ان کو آپ مین سٹریم کر دیتے ہیں. جنہوں نے قتل عام کیا ہے, بم رکھے ہیں, بہت تباہی مچائی ہے ملک میں, اب وہ مین سٹریم ہو جائیں گے. کل کو وہ الیکشن میں بھی کھڑے ہوں گے, وہ پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے, منسٹرز بھی بن جائیں گے. کیا پتہ نہیں کتنا اسکوپ ہے مین سٹریمنگ کا. جو ان کے ٹرینڈ فائٹرز ہیں کیا ان کو فوج میں بھی حصہ دیا جائے گا, چونکہ وہ ٹریننگ تو ہے ان کی. تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مین سٹریم کا کیا مطلب ہے. یہ ماضی کی جو تاریخ ہے یہ تو ہمیں بہت تشویش کے باعث بنتی ہے. ٹھیک, یہ آپ نے اہم سوال اٹھائے ہیں. زبیر صاحب آپ کی پارٹی اس چیز کے اوپر کہاں کھڑی ہے؟ جو انہوں نے 3 prong اسٹریٹجی بنائی ہے, آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ دیکھیں ہمارا جو میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں جو پریکٹیکلی ہم نے کر کے دکھایا کراچی کے حوالے سے, جس طرح ہم نے کیا تھا. اور ہم نے بڑا سمپل سا ایک رول رکھا تھا, اور وہ یہ رول رکھا تھا کہ چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, جو بھی ہے یا عام شخص ہے, رول آف لا شوڈ اپلائی. وہ غلط کام کرتا ہے اس کو آپ پکڑیں, ایز سمپل ایز دیٹ. سنیں رول آف لا کے اندر ڈی ریڈیکلائزیشن تو نہیں ہے نا جی, وہ تو آپ ڈی ریڈیکلائزیشن کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہے. اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے شامل, جس طرح ایم کیو ایم کے لوگ تھے, جن پر آپ انگلی اٹھاتے تھے کہ یہ دہشت گردی یا دوسری چیزوں میں شامل ہیں. تو اب آپ کیا کریں نیکسٹ اسٹیپ؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر انہیں آلریڈی کوئی غلط کام کیا تو ان پر مقدمہ چلنا چاہیے اور کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اب کوئی غلط کام کرتا ہے, پہلے نہیں کیا ہوا, تو اس کو پکڑ. ڈی ریڈیکلائزیشن ورڈ بڑا اچھا سا لگتا ہے,
مین سٹریمنگ بڑا اچھا سا لگتا ہے، لیکن آپ اس کو کوئی کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، ایپلیکیشن آف رول آف لا. تو آپ کی پارٹی ادھر کھڑی ہے. آپ یہ کیا ایک ایک کو جا کے پکڑیں گے اور جا کے کہیں گے کہ جی آپ مین سٹریم میں آ جائیں؟ آپ نے ایک میسج دینا ہے، اور وہ میسج اس وقت ہوگا جب آپ کنسسٹنٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم رول آف لا کو اپلائی کریں گے اور اکراس دا بورڈ اپلائی کریں گے. مقدمے چلائیں، ٹھیک ہے، چاہے دیکھیں نا ہیٹ سپیچ ہے آپ پکڑ لیں، اگر وہ بندوق اٹھا کے کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے آپ پکڑ لیں. ٹھیک ہے، آپ نے اہم جو ہے وہ بائی دا وے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے ایکچولی یہ کراچی میں جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے ایکچولی یہی کہا کہ جی یہ ہم اپروچ لیں گے، اور جب ہم نے 5 سال کے بعد مڑ کے دیکھا تو ہم نے کہا اس سے آسان تو فارمولہ ہے ہی نہیں. اچھا صداقت صاحب، یہ جو 2 سوال اٹھائے ہیں کیسر بنگالی صاحب نے اور زبیر صاحب نے، ان کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ ڈی ریڈیکلائزیشن آپ کریں گے تو ان کو کہاں بھرتی کریں گے؟ اور دوسرا مقدمے، آپ تو انصاف کی پارٹی ہیں، آپ تو انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں مقدمے چلاؤ کرپٹ لوگوں کے خلاف، تو پھر جنہوں نے قتل کیا ان کو بخش دیں گے آپ؟ دیکھیں منیزہ، جیسے زبیر صاحب نے کہا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جن کے کسی ایسے کرمنل ایکٹ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو یا کوئی ایویڈنس نہ ہو. ایسے ہی کہہ دینا کہ کسی پہ جرم ہے، اس کو لیگلی عدالتوں میں قانونی طور پہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ آپ ان کو پھانسی دے دیں، یہ ممکن نہیں ہوتا. آپ کا ملک میں آئین اور قانون ہے، عدالتیں ہیں. ہم تو مقدمے کی بات کریں نا، جن کے پر مقدمے چل رہے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ جو ہارڈن کرمنلز ہیں ان کا کیا کریں گے؟ جو ہارڈن کرمنلز ہیں ظاہر ہے ان کو کوئی چھوڑنے کی بات نہیں کر سکتا، بیکاز یہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے. اور اس گورنمنٹ نے جو سب سے مشکل سٹیپ تھا وہ تھا کہ اگر ان کی کوئی ویلفیئر یہاں پہ ٹی بی آرگنائزیشن چل رہی ہیں ان سب کو بین کر کے حکومت نے، انتظامیہ نے ٹیک اوور کر لیا ہے. لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسی پھر اظہر مسعود کو کیوں نہیں اریسٹ کیا؟ ہاں یہ بات اہم ہے. اظہر مسعود صاحب کو آپ، مسعود اظہر کو آپ کیوں نہیں اریسٹ کر لے؟ آپ نے ان کے بھائی کو بھی اریسٹ کیا ہے، آپ نے ان کے ایک نیفیو ہے، فورن منسٹر نے کہا یہ انٹرویو میں بی بی سی اور سی این این پر کہ وہ شاید اتنے میرا خیال ہے بیمار بھی کافی ہیں، اور ہمارے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا. دیکھیں اور ان کی صحت کا کوئی ایشو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے یعنی کسی کو اریسٹ کرنے سے پہلے جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے اس کی صحت کا ایشو نہیں ہے، لیکن ایک ہارڈن کرمنل کے بارے میں آپ کو اتنی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کنوکٹڈ ہیں، مجرم ڈکلیئر ہو چکے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا مسعود اظہر جو ہے آپ کے پاس، پھر ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ پھر then what are we talking؟ صاحب بات یہ ہے کہ مسعود اظہر صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات لگ چکے ہیں، ان کے اوپر ہائی جیکنگ کا، کسی کا الزام لگ جائے نا، اور کسی کو جو ریفرنس انہوں نے کوٹ کیا 3 دفعہ پرائم منسٹر کا، 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ملک کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہے نا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں. اس بحث میں ہم نہیں الجھتے چونکہ ہم نے مہنگائی انہوں نے ایک ریفرنس غلط دیا نا، تو مہنگائی کے اوپر میں آتی ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے کہا وقفہ لینا ہے، پھر وقفے کے بعد میں آتی ہوں مہنگائی کے اوپر. ویلکم بیک. کیسر بنگالی صاحب، چونکہ معیشت کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے اتنا قرضہ لیا کہ حالات جو ہیں پاکستان کے معیشت کے وہ بالکل خراب ہو گئے. مگر آج مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ نے بھی ضرور پڑھا ہوگا، بگ اکنامک ڈچ، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حکومت نے 7 مہینے کے اندر 3000 بلین روپے کا قرضہ لے لیا، جبکہ مسلم لیگ نون نے 11000 بلین روپے کا قرضہ لیا تھا پورے 5 سال میں. یعنی انہوں نے زیادہ قرضہ لیا ہے، اور اگر اس طرح چلتے رہے تو یہ ہمارا جو ایک ریکارڈ تھا وہ کراس کر جائیں گے. سو is Pakistan in the state that it is because it has taken a lot of loans? یہ صحیح ہے کہ پچھلی حکومت نے ایک ریکارڈ لیول پہ قرضہ لیا، لیکن جس ریٹ پہ اس وقت ہم قرضہ لے رہے ہیں تو یہ 5 سال جب مکمل ہوں گے تو ریکارڈ بھی ٹوٹ چکا ہوگا. اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شوقیہ قرضہ لیتا ہے. قرضے کے بغیر اب یہ ملک چل نہیں سکتا جب تک ہم اپنا ایکسپورٹ امپورٹ بیلنس جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے معیشت کی بہت ساری چیزیں بدلنی پڑے گی. انڈسٹریل پالیسی بدلنی پڑے گی، امپورٹ پالیسی بدلنی پڑے گی. ہم نے شوکت عزیز کے بدولت تمام دروازے امپورٹس کے کھول دیے، اور جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی اس کو برقرار رکھا. اس حکومت کا کوئی ایجنڈا نہیں لگ رہا ہے کہ اسے چینج کرے. کسی سپر مارکیٹ میں آپ چلے جائیں پاکستانی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہے، یعنی کتے اور بلی کے کھانے بھی اب امپورٹڈ ملتے ہیں یہاں پر.
صحیح کہہ رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بالکل درست فرما رہے ہیں. اور جب انڈسٹری نہیں ہوگی تو ایکسپورٹس نہیں ہوں گے. تو ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, امپورٹ کو کم کرنا ہے. دونوں ٹرینڈز جو اس وقت چل رہے ہیں اسے ریورس کرنا ہے. اس کے لیے بڑے ٹھوس اقدامات چاہیے, ایک ایجنڈا چاہیے جو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کم سے کم جون میں جو بجٹ آئے گا اس میں یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوگی. اگر اس دفعہ ایڈریس نہیں ہوا جون میں یہ سارے کنسرنز, تو معیشت کی امید کم ہو جائے گی ہماری بہتری کی. اچھا, یہ آپ نے 2-3 باتیں کہی ہیں صداقت صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بیلنس جب تک آپ درست نہیں کریں گے تب تک آپ کا معیشت جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جا سکے گی. اور یہ بھی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نوٹ چھاپ رہے ہیں جس کی وجہ سے اخراج زر میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اب کس سمت میں آپ معیشت کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے تو کہا تھا جی ایکسپورٹ امپورٹ کا بیلنس ہم ٹھیک کریں گے, مگر وہ نظر تو نہیں آ رہا. اب منی سے 2 طرح کے چیلنجز ہیں. ایک ایکسپورٹ امپورٹ کا ہے, وہ تو آپ کا فورن لونز کی بات ہے. زبیر صاحب ابھی بات کر رہے تھے آف کیمرہ کہ جی وہ پتہ نہیں کب تک یہ روتے رہیں گے کہ جی ہم نے پچھلی حکومت کو الزام دینا ہے. تو منیزے ہر مہینے میں $2 ارب کا خسارہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی ہے. لہٰذا ہر مہینے ہمیں $2 ارب کا قرضہ چاہیے ہوگا جو ختم ہو جائے گا. 6 مہینوں میں ہم نے $12 ارب جو ہے وہ ہمارے ختم ہو جانے تھے اگر ہم میجرز نہ لیتے. تو لہٰذا جو یہ فوراً لہٰذا آپ نے پھر اور قرضہ لیا. نہیں سن لیں, قرضہ لینا ہماری مجبوری تھی. ہم آپ کے لیے تیل کا امپورٹ, آپ کے لیے مشینری کی امپورٹ ہم وہ روک نہیں سکتے تھے. جو امبیلنس, جو سب سے بڑا ہماری ریسنٹ ہسٹری میں جو ظلم ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا کہ یہ $25 ارب سے ایکسپورٹ لے کر گئے. اگلے سال میں 28, اگلے میں 32, اگلے میں 35 ہوتا. انہوں نے ریورس کا گیئر لگایا. میاں نواز شریف صاحب کی اور زبیر صاحب کی جو معیشت کی بہت بڑی ایکسپرٹ حکومت تھی کہ یہ 25 سے شروع کیا انہوں نے, یہ 20 پہ چلے گئے, 21, 22, 23, یعنی 5 سال یہ میں جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے پیچھے لے کر گئے. جبکہ امپورٹ ان کے ریکارڈ بڑھیں. ابھی ہماری حکومت نے 6 مہینوں میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, جو سب سے ظالم چیز انہوں نے ہمیں دی, اس کو 17% کی بات کریں نا, سنیں نا 17% ہم نے کہہ رہے ہیں آپ ایکسپورٹس کی بات کریں. ہمیں ایکسپورٹ کی بات کریں. اگر میں بات کر لوں تو پھر ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو فرق ہوتا ہے اور اوور آل ایکسپورٹ کی بات سن لینا سر, میں اپنی بات تو کر لوں, آپ کی بات کریں نا. سنیں نا, ابھی نہیں پہلے ہمارے لیے ایکسپورٹ نہیں کر رہے تھے, اپنے لیے غائب کر گئے. اچھا سنیں, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں نا. آپ نے ایکسپورٹ کو کم کیا, امپورٹ کو بڑھایا. ہم امپورٹ کو کم کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ میجرز گورنمنٹ کیسے بڑھنا شروع ہو گئے؟ سر سنیں, کون سے نمبر بتا رہے ہیں؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بڑھنا شروع ہو گئے, آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں؟ سنیں میں ایکسپورٹ کے بتائیں نا اعداد و شمار. میری ذرا اگر مجھے یہ پتا ہے, جان بوجھ کے میری بات مجھے لوگوں تک پہنچانا نہیں دینا چاہ رہے. نہیں جان بوجھ, اتنا سمپل سا پوچھ رہا ہوں. آپ ایکسپورٹ لگے ہوئے تھے. ایک سیکنڈ سر, صداقت صاحب, جو لاسٹ ٹینیور تھا پی ایم ایل این کا اس میں 13% ایکسپورٹس بڑھی تھی. آپ کے پچھلے 7-8 مہینے میں کتنی بڑھی ہیں یہ بتا دیں تاکہ پوری یہ جو آپ نے 13% بڑھایا ہے نا, یہ پہلے کم کر کے اس کو دوبارہ کم کر کے تو آپ بڑھا رہے ہیں. میں پورے سال کی فگر بتا رہا ہوں سر, میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں. منیزے آپ کو بھی تو کم والا ہی ملا نا. سن لینا, اچھا میری بات تو کرنے دیں. جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈیفرنس, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس میں جو پیمنٹس ڈال کے جو باہر سے آتی ہیں, خسارہ پچھلے دور کے مقابلے میں 6 مہینوں میں 17% کم ہو گیا ہے. اور یہ 17% پیسہ بچا ہے, ورنہ یہ بھی لون ہوتا. تو لہٰذا قرضوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کریں. ایکسپورٹ جو بہت اب ابھی نہیں بڑھے, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے میجرز کرنے پڑیں گے, امپورٹ کم ہوئے. جی بنگالی صاحب, میں اس ڈیبیٹ میں آنا چاہتا ہوں. یہ جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کی بحث جو ہے بے معنی ہے. میں نے ابھی ایک کمپریہنسو اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے پاکستان کی 25 سال کی اکنامک پرفارمنس کی. اس میں مستقل ایکسپورٹس ڈکلائن کر رہے ہیں, امپورٹس بڑھ رہی ہے. اور یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت بہتر ہے یا ایک دوسری حکومت کو کام کرنا نہیں آتا. معیشت کا سٹرکچر جو ہے وہ بگڑ گیا ہے. یہ ایک کسینو اکانومی بن گئی ہے جس میں لوگ پیسے بناتے ہیں ستے بازی سے, اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ میں. اور جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں, ایگریکلچر اور انڈسٹری, اس میں ڈکلائن ہو رہا ہے. جو کراپ سیکٹر ہے اس کا گروتھ ریٹ 25 ایئر ایوریج کا 1.2% ہے.
تو تو کیا ذمہ دار حکومتیں نہیں ہیں جنہوں نے پالیسی بنانی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ صداقت صاحب ایک منٹ ان کو بات مکمل کرنے دیں. صداقت صاحب پلیز. جی صداقت صاحب ایک منٹ بات مکمل کرنے دیں. جی ذمہ دار تمام حکومتیں ہیں, چاہے وہ فوجی ہو, کسی پارٹی کی ہو. اور صداقت صاحب آپ اپنے آپ کو برزماں نہ سمجھیں, چونکہ آپ کے آدھے منسٹرز پہلے منسٹرز رہے ہیں ان حکومتوں میں. تو یہ میں کسی حکومت کو, کسی پارٹی کو الزام نہیں ٹھہراتا. یہ ریاست کا مسئلہ ہے. ہماری ریاست پٹری سے اتر گئی ہے معیشت چلانے کے معاملے میں, اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. الزامات دے کے ایک دوسرے کو آپ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کیسر صاحب, آپ نے ایک اہم بات کی ہے. آپ نے کہا کہ ہماری ریاست جو ہے وہ پٹری سے اتر چکی ہے. آپ جب حکومت میں آئے تھے زبیر صاحب, تو یہ بتائیے کہ آپ نے کتنا, جو پچھلی حکومت نے لون لیا ہوا تھا اس کو کتنا لیا تھا, اور کیا ریاست کے ساتھ آپ کی کوئی, جو اس کے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اس سے کوئی بات ہوئی کہ جی ہم نے اکانومی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, ایگریکلچر کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر آپ فوکس کریں, امپورٹ ہی نہ کرتے رہیں, چونکہ شوکت عزیز صاحب تو مشرف صاحب کے وزیر اعظم تھے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن دیکھیں بنگالی صاحب جو بات کر رہے ہیں اوبیسلی ان کا ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے, بٹ پولیٹیکل گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس کے پاس اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام جو امپیڈیمنٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جس وقت ہماری حکومت آئی تھی تو پورے پاکستان میں بم گر رہے تھے, اور یہ مطلب یہ کوئی دنیا میں کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا. کراچی کی حالت ایسی تھی کہ گورا ایک دن کے لیے ٹرپ پر آنا ہے, اور بجلی تھی نہیں. Pakistan faced imminent blackout. So those were the conditions in which we inherited the country. اب جو ہم نے ادھر سے لے کے چلے تھے, اور ہم سمجھتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا, اور قرضوں کے حوالے سے بھی میں بات کر دوں, دیکھیں ہر چیز کی وجہ تو ہوتی ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے اس لیے قرضے لیے, یہ ہمارے سے نہیں پوچھتے تھے کہ ہم نے کس لیے قرضے لیے. ہم جب یہ کہتے تھے کہ ہم نے قرضے لیے ہیں 10 ٹریلین روپے ہم نے 5 سال میں قرضے لیے تھے, which comes out to be an average of 2 ٹریلین per annum. یہ پچھلے 7 مہینے میں اس سے زیادہ, اس ایوریج سے زیادہ لے چکے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے لیے, ہمیں یہ بینیفٹ نہیں دیتے تھے. دوسری بات ایکسپورٹ کی, جو میں ان کو یاد دلا رہا تھا, میسو ڈیویلیویشن ہوا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں, اور اس میسو ڈیویلیویشن کی ایک وجہ جو تھی وہ انہوں نے اس کو ایٹریبیوٹ کیا تھا کہ جی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اگر, تو آپ کو ڈی ویلیویشن کرنی چاہیے. اس کے باوجود 2% پچھلے 8 مہینے میں ایکسپورٹس بڑھی ہیں. میں پورے اس سے پچھلے 12 مہینے کی بات کر رہا تھا. صداقت صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیریڈ میں ایکسپورٹس پریشر میں رہے ہیں, اور 25 بلین سے سٹارٹ ہو کے 24 بلین پر ہم نے اینڈ کیا. بٹ پلیز انڈرسٹینڈ اس کی صداقت صاحب جو ایک مین ریزن تھی, کیونکہ آپ جب ریزنز دیتے ہیں تو ہمارے سے بھی ریزن سن لیا کریں. وہ ریزن یہ ہے کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز زبردست, جس طرح آئل پرائسز دیکھتے ہیں, وہ تقریباً آدھی سے کم ہو گئی تھی. تو اگر آپ اتنے ہی یونٹس ایکسپورٹ کر رہے تھے تو آپ کا ظاہر ایکسپورٹ گرے گی. چائنا اور انڈیا کی ایکسپورٹ جو بڑی اکانومیز ہیں, اس دوران چائنا اور انڈیا کی ایکسپورٹ ڈکلائن واز فار اسٹیپر دین پاکستان. سو میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا, اس کے مقابلے میں ایک سکسیسفل کنٹری بھی ہے بنگلہ دیش, جس نے زبردست بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس تو ہمارے سے بہت زیادہ ہیں. مگر ناظرین ادھر ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اور پھر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بجٹ کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے کٹوتی کی ہے, اور 100 بلین روپے کی کٹوتی کی ہے. تو انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم گھر بنا کے دیں گے, نوکریاں فراہم کریں گے, وہ پھر کیسے ہوگا, یہ بھی ہم پوچھیں گے صداقت صاحب سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. صداقت عباسی صاحب یہ بتائیے کہ بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہے, پھر آپ نے اپنا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے آپ نے 100 بلین روپے کاٹ دیے ہیں, اور آپ نے کہا تھا جی ہم 10 ملین جابز کریٹ کریں گے, 5 ملین گھر بنائیں گے. تو جو 800 بلین روپے کا 2018 میں ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, آج وہ 570 بلین ڈالر کا ہو گیا ہے, روپیز کا, ڈالر کا نہیں. تو یہ میں روپیز کے اندر بتا رہی ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ دین پھر آپ لوگ یہ کام کیسے کریں گے جو لوگوں کے لیے آپ نے کام کرنے تھے, ان کے فلاح و بہبود کے لیے؟ دیکھیں منیزہ, دونوں چیزوں کا ایک چیز کرنی پڑتی ہے اور ایک چھوٹ جاتی ہے. اگر آپ بجلی مہنگی بھی نہ کریں اور بجٹ کو بھی کھلا چھوڑیں تو اس سے پھر آپ کا خسارہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کا قرضہ بڑھتا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بیلنس رکھیں, جتنے غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کریں, اور جہاں پہ ہمیں مسئلہ یہ ہے, زبیر صاحب پھر مائنڈ کر جائیں گے, ہمیں گیس ملی خسارے میں, بجلی ملی خسارے میں, ہمیں پی آئی اے ملا خسارے میں,
ہمیں ریلوے ملا خسارے میں, ہمیں اسٹیل مل ملا خسارے میں, اور بہت ساری لسٹ ہے پبلک کارپوریشن کی. آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے, کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ دو کاموں میں سے ایک تو جی نہیں, اس سے زیادہ تو نہیں کاٹ سکتے تھے, لہٰذا ہمیں بہت سارے کمپرومائزز کرنا پڑے. ہم کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ جو قرضے یعنی 1800 سے 1900 ارب روپیہ سال کا ہم زبیر صاحب کی حکومت کے لیے وہ قرضے پہ سود دیں گے, تو وہ سارے پیسے ہمیں دینا پڑ رہے ہیں. آمدنی جو ہے وہ بہت انہوں نے بڑھائی ہے, انہوں نے 1900 سے جا کے 4000 پہ چھوڑا ہے, لیکن وہ 4000 میں سے آدھے پیسے صرف ان کے قرضوں پہ سود چلا جائے گا, تو باقی ہم نے قرضے بھی واپس کرنے. آپ یہ ٹھیک ہے, آپ نے یہ پہلے بھی بات کی ہے, واضح کر دی ہے. کیسر بنگالی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. آپ چونکہ پیپرز بھی لکھتے رہے, پڑھاتے بھی ہیں اس ایشو کو, یہ بتائیے کہ ساری حکومتوں نے آ کے کہا کہ ہم ٹیکس کلیکشن کے نیٹ کو وسیع کریں گے, کوئی بھی نہیں کر پایا. ڈیولپمنٹ بجٹس کم ہوتے چلے گئے اور جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ زیادہ ہوتے چلے گئے, تو پھر اس ملک کے اندر جو لوگوں کی ترقی ہے اس کے اوپر کیسے کام ہوگا؟ کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو بحث ہے پارٹیوں کے درمیان بے معنی ہے, and I'm really sick of hearing what Sadakat صاحب has been saying for the last 8 months. کچھ پازیٹیو بات کریں, یہ کہیں کہ ہم نکلیں گے کیسے اس میں سے. یہ جو پروڈکٹیو سیکٹرز جو اکانومی کے ہوتے ہیں, ایگریکلچر اور انڈسٹری, یہ جنریٹ کرتے ہیں ریونیوز فار نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز, فار نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز, جس میں ڈیفنس بھی ہیں. آپ کے کارخانے بند ہو جائیں گے, آپ کی فارمز جو ہیں وہ پروڈیوس نہیں کریں گے, تو یہی وجہ ہے ہم ریونیو نہیں جنریٹ کر پاتے. یہ جو ایک منترا لگایا ہوا ہے کہ ایف پی آر کو ہم توڑ کے دوسرا ادارہ بنائیں گے, یہ کوئی میجیشین کا وہ وینڈ نہیں ہے کہ دوسرا ادارہ زیادہ ٹیکس جمع کرے گا. میرا اپنا کنکلوژن یہ ہے کہ اس اکانومی میں اب گنجائش نہیں ہے مزید ٹیکس جنریٹ کرنے کی. اکانومی از فالٹرنگ, مینی سیکٹرز آر ڈائنگ. آپ کو جب تک آپ ایکسپینڈیچر کم نہیں کریں گے, اور آپ کے پاس جو منسٹریز ہیں ڈیفنس کو پہ تو ہم بعد میں آئیں گے, لیکن یہاں